अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। खाने के दौर के बाद सब कैदियों को हाँक कर बसीदा से कमरे में बंद कर दिया गया। थकन से चूर चूर सब कैदी लेटते ही नींद की वादी में उतरने लगे, क्योंकि इन्हें पता था कि सुबह मुंह अंधेरे फिर से उठा दिया जाएगा। लेकिन नींद सिकंदर की आंखों से दूर थी। उसे रह रहकर लोहे की डिबिया का ख्याल आ रहा था। वो सबके सोने के इंतजार में चुपके पड़ा रहा। आखिर खासी देर के बाद जब खामोशी छा गई तो वो उठकर इधर उधर देखने लगा और खिसकते खिसकते एक निस्बतन खुली जगह पर आकर बैठ गया। कमरे की छत से एक लालटेन लटकी थी। तसल्ली के बाद सिकंदर ने नेफे में अड़सी हुई डिबिया निकाली, जिसकी मोटाई तकरीबन 2 इंच थी। वो उसे उलट पलट कर देखने लगा। डिबिया इंतहाई जंगलूद और बसीदा सी थी। साफ नजर आता था कि आसानी से खुलेगी नहीं, लेकिन बेध्यानी में सिकंदर ने गैर शौरी तौर पर इसके ढक्कन को जब घुमाया तो खुलता चला गया। डिबिया के खुलते ही सिकंदर के हाथ खून आलूद हो गए। यह खून डिबिया के अंदर से रिसने लगा था, गाढ़ा गाढ़ा ताजा खून। अभी सिकंदर खून देखकर परेशान हो ही रहा था कि डिबिया के अंदर देखकर सरासीमा रह गया। डिबिया में एक खून आलूद दिल पड़ा था जो होले होले लर्ज रहा था। सिकंदर एकदम खौफजदा हो गया। इसने जान लिया कि अब इसकी खैर नहीं। पहरेदार जब खून आलूद हाथ और कपड़े देखेंगे तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ देंगे। ये सोचते ही वो तेजी से ढक्कन डिबिया के ऊपर रखने लगा, लेकिन अचानक आवाज आई, ना ना ना। आवाज सुनकर सिकंदर ठुठक गया। इंतहाई सुरीली और नस्वानी आवाज सुनकर रुक जाना फितरी अमर था। इसके साथ ही इसको जवां साल दुशीजा की हंसी सुनाई दी। घर आई लक्ष्मी और सर पर बैठे हुआ को उड़ाते नहीं है दिलबर। सिकंदर के तो होश गुम हो गए। वो हनुकों की तरह दाएं बाएं देखने लगा। तेज सीटी नुमा सनसनाती हुई आवाज आई और फिर डिबिया में रखे लसते दिल में से सब्ज रंग का तेज धुआं निकलने लगा और फिर धुआं गाढ़ा होते हुए नीले रंग का हो गया और फिर इसके किनारों से सुनहरी रोशनी की किरणें फूटने लगी। अब धुएं में तेज हरकत पैदा हुई और धुआं हिलते हिलते एक हेवले की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें एक लड़की की शुबिया नुमाया होने लगी। फिर अचानक उसे अपने सामने एक दीवार से टेक लगाए खड़ी लड़की दिखाई दी। लड़की क्या थी, क्यामत थी। याकुती लबों और गुलाबी रुखसारों वाली हसीन और जमील दुशीजा शलवार कमीज में मलबूस थी, जबकि लंबा जालीदार दुपट्टा गले में पड़ा था। दुपट्टे के दोनों पट लड़की ने कलाइयों पर लपेटकर हाथ पीछे बांधकर दीवार से टेक लगा रखी थी। कौन हो तुम? सिकंदर बेहोश होने के करीब था। शिमाला देवी। कहाँ से आई हो? डिबिया के अंदर से। डिबिया से? सिकंदर हैरानगी से डिबिया देखने लगा और फिर इसकी समझदारी पटपटा कर रह गई जब उसने देखा कि चंद लम्हे कबल कपड़ों और हाथों पर लगने वाले खून का नामो निशान भी नहीं है। वो तेजी से हाथ और कपड़े पलट पलट कर देखने लगा। खून कहाँ गया? वो जैसे अपने आप से मुखातिब था। इसकी शिमाला बन गई। लड़की खिलखिलाकर हंसी और अदा से चलती हुई सिकंदर के करीब आकर जमीन पर ही बैठ गई और हिनाई हाथों से सिकंदर का चेहरा थामकर बोली, ए खांडे राव के कैदी, तेरी मुसीबतों के दिन गए। तूने शिमाला को आजादी दिलाई, शिमाला भी तुझे आजादी दिलाएगी। और अगर तूने शिमाला के 2 काम किए तो शिमाला भी तेरे सारे काम कर देगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिकंदर का जैसे सर दर्द से फटने लगा हो। इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया, लेकिन फिर अचानक डरने के अंदाज में अपने साथी कैदियों को दिखने लगा, लेकिन सब बेसुध सोए हुए थे। शिमाला इसकी नजरों का मफहूम भांप गई और बोली, दिल पर फिक्रमंद ना हो, मुझे सिर्फ तुम देख सकते हो और मेरी आवाज भी सिर्फ तुम्ही को सुनाई दे रही है। और मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। शिमाला सिकंदर के गाल थपथपा कर बोली, मैं शिमाला देवी हूँ। 100 साल कबल इस डिबिया में कैद कर दी गई। आज तुमने मुझे रिहाई दिलाई। ये एक लंबी कहानी है, तफसील फिर कभी सुनाऊंगी। अब मैं तुम्हारी गुलाम हूँ इस वक्त तक जब तक कोई ब्रह्मचारी बाकायदा में ले जाप न करे और इसमें कामयाब ना हो जाए। तुम्हारी तकलीफों और मुसीबतों के दिन समझो खत्म हो गए हैं। अब जो भी मुझे हुक्म करोगे इस पर अमल करना मेरी मजबूरी है। मेरी जंजीरें तोड़ दो। बेख्तियार सिकंदर के मुंह से पुरानी ख्वाहिश आवाज बनकर निकली। छन छन की आवाज उभरी और सिकंदर के पांव की बेड़ियां और जंजीरें फूल की पत्तियों की मानत बिखर गईं। सिकंदर बेयकीनी की कैफियत में अपने पांव देखने लगा। उसे यकीन ना आ रहा था। वो तो सालों से यहाँ कैद था। सालों से बेड़ियां और जंजीरें इसके पांव और टांगों का मुकद्दर बनी हुई थी, जिनकी वजह से इसके टखने, घुटने और टांगों और रानों के जो जोड़ जख्मी जख्मी थे। लेकिन यहाँ किसी को क्या परवाह थी, चाहे कोई मर जाए। सिकंदर खुशी से उछलने लगा। अरे, शिमाला शोही से बोली, पागल हो गए हो? मत भूलो कि तुम अभी तक खांडेराव के कैदखाने में ही हो। शिमाला की बात सुनते ही सिकंदर ठुठक कर साकित हो गया और चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हो गए। अगर कैदखाने से बाहर जाना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे इनमें से किसी का दिल निकाल कर दो। क्या? सिकंदर की आंखों में हैरत का तासुर उभर आया। जी। शिमाला दोनों हाथ सीने के नीचे बांधते हुए बोली, ये मेरी खुराक है और मुझे कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं, सिर्फ ताज़ा इंसानी दिल, ये मेरी जरूरत है। ये काम मुझसे ना हो सकेगा। सिकंदर बोला, फिर पड़े रहो यहाँ और सड़ते रहो इसी अजियतनाक कैद में। सुबह जो पहरेदार तुम्हारी टूटी जंजीरें देखेंगे, फरार होने के इल्जाम में मार मार कर तुम्हारा कचूमा निकाल देंगे।
پھر کیا کروں؟ اسکندر کی آنکھوں سے خوف چھلکنے لگا۔ ان میں سے کسی کا سینہ چاک کر کے دل نکال کر مجھے دے دو تاکہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر دنیا کی لذتوں سے آشنا کروں۔ کیسے نکالوں؟ اسکندر مجبوری سے ہونٹ کاٹتے ہوئے آڑے ترچھے سوئے ہوئے ساتھیوں کو دے کر بولا، یہ لو چھری۔ شمالا نے بایاں ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو تیز دھار چھری اس کی ہتھیلی پر موجود تھی، جو اضطراری طور پر اسکندر نے تھام لی اور سوالیہ نظروں سے پھر شمالا کو ٹکر ٹکر تکنے لگا تو وہ ہنس پڑی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ انسان کا دل کیسے نکالتے۔ میں صرف اشارے سے بتاؤں گی، عمل تم نہیں کرنا ہے۔ آڑے ترچھے سوئے ہوئے بقایا قیدی کمرے میں رونما ہونے والے ساری قصے سے بے نیاز سو رہے تھے۔ باہر پہرے دار بھی اونگ رہے تھے، انہیں بھی اندر کے ڈرامے کی خبر نہ تھی۔ شمالا دیوی نے سوئے ہوئے ایک شخص کو چاروں شانے چت کیا اور اس کا گریبان چاک کر دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ تمام زیرو بے خبر سوئے پڑے تھے۔ شاید شمالا دیوی کا کرشمہ تھا۔ اب شمالا نے اشارے سے اسکندر کو سینے کے عین درمیان چھری مارنے کو کہا۔ ڈرتے ڈرتے اسکندر نے چمکتی تیز چھری اٹھائی اور سوئے ہوئے شخص کے عین سینے کے درمیانی مقام پر گھسیٹ دی۔ بے خبر بدنصیب چیخ مارنے کے انداز میں اٹھنے لگا، مگر آواز نکالنے اور اٹھنے کی حسرت اس کے دل میں ہی دفن ہو کر رہ گئی۔ تیز دھار چھری پیوست ہوتی چلی گئی، خون کا فوارہ بلند ہوا اور پھر اسکندر نے چھری اوپر سے نیچے لانی شروع کر دی۔ سینہ چاک ہو گیا۔ شمالا اسے ہدایات دے رہی تھی۔ چند ہی لمحے بعد سکندر نے شمالا کی ہدایت کی روشنی میں ہاتھ سینے میں ڈال کر تازہ تازہ خون سے لتھڑا دھڑکتا دل ہاتھ کی گرفت میں لے کر کھینچ کر نکال لیا تو شمالا نے ہاتھ بڑھا دیا۔ اسکندر نے دل اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تو شمالا نے بغیر کسی توقف کے اس کو سالم منہ میں ڈال کر ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ سکندر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سالم دل گردن کی نالی سے آہستہ آہستہ نیچے جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ شمالا نے چہرہ نسبتاً اوپر اٹھا کر آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ سکندر اس کی خوبصورتیوں میں کھپ گیا کہ اچانک جھٹکے سے شمالا نے پلکیں اٹھا دی۔ سکندر کو اپنی طرف محو پا کر مسکرانے لگی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر بولی، آؤ سکندر، تمہیں کیسے رہائی دلا دوں۔ اس کے الفاظ سن کر سکندر خوش ہو گیا اور تیزی سے اپنا ہاتھ شمالا کی تحویل میں دے دیا۔ شمالا اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی تو سکندر نے حیرت سے اس کو دیکھا کہ دروازے کی طرف نہ گئی بلکہ دیوار کی طرف جا رہی تھی اور پھر دیوار کے ساتھ جا لگی، اور پھر سکندر نے دیکھا کہ وہ دیوار میں ایسے گھس گئی تھی جیسے دیوار دھوئیں کی بنی ہو۔ سکندر نے خود کو بھی پتھریلی دیوار میں یوں گھستا ہوا محسوس کیا جیسے بادلوں میں گھس رہا ہو۔ دیوار ان کے رستے میں حائل نہ ہو سکی اور پھر دوسرے کمرے میں جا نکلے جہاں 3 پہرے دار سو رہے تھے۔ ان کے ہتھیار بھی پڑے تھے۔ شمالا رکی نہیں بلکہ اس کمرے کی دیوار کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ سکندر بھی گھسٹنے کے انداز میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ دیوار سے نکلنے کے بعد چند ہی لمحات میں دونوں اس پرانی عمارت سے باہر کھلی فضا کے کھیتوں میں آ نکلے۔ رات کی خنک ہوا چہرے پر پڑی تو سکون بھرا سانس سکندر کے منہ سے نکلا اور وہ غیر یقینی انداز سے شمالا کو تکنے لگا۔ لو سکندر، تمہارے مصائب کا دور گزر گیا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تمہیں شمالا کی شکل میں قسمت کی دیوی ہاتھ آ گئی ہے۔ تمہاری زبان سے نکلی ہر خواہش میں پوری کروں گی۔ میں تمہاری غلام ہوں۔ بتاؤ تمہاری سب سے پہلی خواہش کیا ہے؟ بہنوں سے ملاقات۔ اچانک اس کی زبان سے نکلا تو شمالا آنکھیں بند کر لیں جیسے سوچ میں گم ہو اور پٹاخ سے پلکیں اٹھائی اور بولی، تمہاری بہنوں کو آج کی رات کھانڈے راؤ نے مہاراجا اور اس کے حواریوں کے بستر گرم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت وہ تینوں کھلونا بنی ہیں۔ شمالا کی آواز سن کر سکندر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ غم و غصے میں اس کی رگیں تن گئی۔ میں کھانڈے راؤ سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اس نے میری زندگی میں زہر کھول دیا ہے۔ سکندر نے کہا، میری مدد کرو شمالا دیوی۔ سکندر کی آواز رند گئی تو شمالا ہنس پڑی۔ صبر کرو سکندر، بس تھوڑا سا انتظار اور۔ میں خود بھی ایک عرصہ بعد رہا ہوئی ہوں، مجھے اپنا آپ سنبھالنے اور پوری طرح اپنی شکتیوں کو استعمال کرنے میں ابھی تھوڑا سا وقت چاہیے۔ 2 دن گزرنے دے، تھوڑا صبر کر لے۔ ویسے بھی تمہاری بہنیں جب سے تم قید ہو اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ کھانڈے راؤ انہیں اپنے مہمانوں کے سامنے اکثر پیش کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بے غیرت بن جاؤں؟ نہیں، بلکہ بے غیرتی اور مصلحت کے فرق کو سمجھو۔ آؤ میں تمہیں 2 دنوں کے لیے اس بستی سے دور کہیں آرام دہ جگہ پر پہنچا دوں جہاں تم 2 دن گزار کر گئے وقتوں کو بھلا دو۔ میں پرسوں صبح تمہارے پاس آ جاؤں گی، پھر تم شمالا کی مدد سے دنیا کے خوش قسمت اور امیر ترین آدمی بن سکتے ہو۔ نہیں شمالا، میں اپنی بہنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اس بستی سے نہ جاؤں گا۔ پھر تم ابھی یہیں اس بستی میں مہاراجا انند سنگھ کے کسی نوکر کی شکل میں قیام کرو اور پھر میری واپسی کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر شمالا نے سکندر کا ہاتھ تھاما تو سکندر نے یوں محسوس کیا کہ دھرتی اس کے پاؤں تلے سے سرک رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر نیچے دیکھا تو محسوس کیا کہ وہ ہوا میں بلند ہو رہا ہے۔ اب اس کے ارد گرد ٹمٹماتی روشنیاں نیچے کی طرف جاتی محسوس ہونے لگیں، غلیکن پھر اچانک اس پر غنودگی چھا گئی۔ ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایک خیمے میں پایا۔ وہ ایک چارپائی پر لیٹا تھا جبکہ شمالا قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بولی، تم مہاراجا کے خدمتگار ہو۔ 2 دن تم نے خاموشی سے گزارنے ہیں، زیادہ بات کسی سے نہیں کرنی۔ اس الماری میں تمہاری ضرورت کے لیے کافی رقم موجود ہے۔ اگر تم اس دوران اپنی بہنوں کو دیکھو تو مشتعل نہیں ہونا،
بات تو صرف پرسوں صبح تک کی ہے، اب تم جا رہی ہو؟ نہیں، تم کہتے ہو تو تھوڑی دیر رک جاتی ہوں۔ شمالہ مسکرائی تو اسکندر نے محسوس کیا کہ اس کے چمکتے موتیوں سے دانت سے سفید چمک سی نکلتی ہے۔ اسکندر قید خانے میں تو زیادہ غور سے نہیں دیکھ سکا، لیکن اب جو غور سے شمالہ کو دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ یہ تو بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ اسکندر کی نظریں اس پر جم کر رہ گئی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ شمالہ نے مسکرا کر آنکھوں کے اشارے سے پوچھا۔ تم تو بہت خوبصورت ہو، سکندر نے شرماتے ہوئے کہا۔ خوبصورت ہونا جرم ہے؟ شمالہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بولی۔ جرم تو نہیں، البتہ دیکھنے والا تمہیں دیکھ کر پاگل ضرور ہو سکتا ہے۔ مہاراجہ اور اس کے حواریوں کو آج تیسرا دن تھا۔ ٹہل سیوا جاری تھی۔ آج جاگیر کے نواح میں واقع جنگل سے تیتر، بٹیر اور خرگوشوں کے شکار اور پکنک منانے کا ارادہ باندھا کیا۔ تمام لوگ گھوڑوں پر چپکے خوبصورت رتھ میں مہاراجہ اور کھانڈے راؤ بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانڈے راؤ کے خاص آدمی جبرو نے جنگل میں تمام انتظامات پہلے ہی سے مکمل کر لیے تھے۔ قافلہ خراما رواں تھا۔ اپنے اپنے شکار میں شکاری مصروف رہے تھے۔ مہاراجہ کے انہی حواریوں میں اسکندر بھی موجود تھا۔ تمام لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ نازک اندام بیگمات اور دیگر لڑکیاں پالکیوں میں سوار تھیں۔ پالکیاں مزدوروں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی۔ خوخار شکاری کتوں کی زنجیریں خاص خدمتگاروں کے ہاتھ میں تھی، جبکہ مظاہرین کی فوج ظفر ساتھ ساتھ مختلف سامان اٹھائے بھاگنے کے انداز میں ہانپتے ہوئے چل رہے تھے۔ جنگل میں خیمے استادہ تھے۔ یہ جنگل کھانڈے راؤ نے خاص طور پر شکار کے لیے بسایا تھا۔ اس میں مختلف نسل پرندے، ہرن اور خرگوش سینکڑوں کی تعداد میں چھوڑ رکھے تھے۔ درمیان میں پانی کی مصنوعی نہر تھی جو ایک خاص جگہ پہنچ کر جھیل کی شکل اختیار کر لیتی۔ اسی جھیل کے چاروں طرف گھنے باغات تھے جہاں موسمی پھلوں کی بہتات تھی۔ سارا دن مرد شکار اور بیگمات سیر میں مصروف رہیں۔ شام کو خیمے آباد ہونے لگے۔ تیل کے چراغ مصنوعی بستی کو بقائے نور بنانے لگے۔ دن بھر کی ریاضت سے ٹوٹتے بدن نیم گرم پانی سے غسل اندوز ہونے لگے۔ خیموں میں نرم گرم ریشمی بستر لگا دیے گئے تھے، جن کے بیچوں بیچ کوئلوں کی انگیٹھیاں دہکنے سے خنکی کم ہو رہی تھی۔ اندھیرا بڑھنے لگا۔ مہمان خیموں میں سمٹنے لگے۔ معززین گرم رضائیوں اور لحافوں میں آ بیٹھے۔ ذہن کی استراحت کے لیے شراب و کباب کا وافر بندوبست تھا۔ بند کوٹ، سفید شلواروں اور پگڑیاں باندھے خادم چابی کے کھلونوں کی طرح حرکت کرتے ہوئے چائے، شراب اور کباب سرو کرنے لگے۔ ہر خیمے میں دو دو بستر لگے تھے۔ خصوصی تربیت یافتہ مشاق نوخیز ملازمائیں معزز مہمانوں کے پاؤں دبانے پر مامور ہو گئیں۔ نازک اندام بیگمات کے کولے اور جسم دبائے جانے لگے۔ مالش کرنے والیوں کے ہاتھ ہس اور ہنائی عطر سے چپڑے تھے، جس سے خیموں کی فضا میں خوشبوئیں بکھرنے لگیں۔ سکندر دیال سنگھ کے روپ میں سارا دن مہاراجہ کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ دیال سنگھ پہلے دن سے کھانڈے راؤ کی طرف سے اس کا خادم خاص مقرر تھا۔ مہاراجہ اپنے خاص خیمے میں اس وقت آرام کرسی پر نیم دراز شراب کی چسکیاں لے رہا تھا۔ دوسری کرسی پر اس کی رانی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کی باریک ساڑی سے کھلی کمر اور اریاں چھنکتی باہیں سکندر کو ہیجان میں مبتلا کر رہی تھی۔ رام دیال، رانی نے سکندر کو نخوت سے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا، تم باہر بیٹھو اور بغیر بلائے اندر مت آنا۔ حکم سن کر سکندر خیمے سے باہر آ گیا، جہاں سردی خاصی تیز تھی۔ ایک طرف کرسی پڑی تھی۔ ایسی کرسیاں ہر خیمے کے باہر دھری تھی۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا اور خیموں کو دیکھنے لگا۔ روشنیاں خیموں سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ سکندر ایک طویل عرصے کے بعد آزاد دنیا دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی غربت اور عمارت کے فرق کو دیکھ دیکھ کر حیران بلکہ پریشان ہو رہا تھا۔ شدید سردی کے موسم میں خیموں کے اندر گرم خوابناک ماحول کے لیے عمرہ اور باہر سردی میں ٹھٹھرنے کے لیے غربا رہ گئے تھے۔ لیکن یہ تو دنیا ہے، یہاں عمارت اور مفلسی دو علیحدہ علیحدہ دنیایں ہیں۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے خاصا وقت گزر گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ آج کی رات کسی نہ کسی طور گزر جائے، کل صبح شمالہ آ جائے گی، پھر میں بھی ایک بہت بڑی طاقت بن جاؤں گا، اور پھر کھانڈے راؤ سے سارے مظالم اور اپنی بہنوں کی عصمت دری کا۔ ابھی اس کی سوچوں کا دھارا یہیں تک پہنچا تھا کہ اچانک کھانڈے راؤ کے گرکے ایک لڑکی کو لیے ہوئے خیمے تک آ پہنچے۔ لڑکی گھٹنوں تک گھاگھرے اور تنگ چولی میں ملبوس تھی۔ آدھے بازو اریاں اور بناؤ سنگار سے لبریز کھلے بالوں کے ساتھ یوں چل رہی تھی جیسے اسے زبردستی لایا جا رہا ہو۔ سکندر کو کوئی اہمیت دیے بغیر دونوں گرکے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر لڑکی کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ لڑکی جیسے ہی سکندر کے پاس سے گزری، سکندر کی سانسیں رک گئیں۔ حرارت کا ایک طوفان پیروں سے اٹھ کر سینے کے راستے دماغ تک پہنچ گیا اور رگ اور پے پر جاری ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ لڑکی اپنے ہی خیالوں میں اس کے پاس سے گزر کر اندر چلی گئی، لیکن اس کے دماغ پر گرم آندھیوں کے جھکڑ چلنے لگے۔ یہ نرگس تھی، اس کی سب سے چھوٹی بہن۔ عین اسی وقت اسے شمالہ کی بات کانوں میں گونجنے لگی کہ 2 دن صبر سے نکال لے، میں آ جاؤں تو تمہاری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن کیا شمالہ کے آنے تک بہن محفوظ رہے گی؟ جب سے تم قید ہو تمہاری بہنیں اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ سکندر کے ذہن میں شمالہ کی آواز سے تھوڑے بسانے لگی۔ سکندر کو سرد موسم میں بھی پسینے آنے لگے۔ ذہن میں آندھیاں اور دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ پہلے کی بات اور تھی۔ میں اس وقت قید تھا، اب بے غیرتی ہوگی۔
وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہونے لگا، لیکن پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا میں بے وقوفی نہیں کر رہا؟ اس کا ذہن بولا۔ نہیں، دل کی آواز آئی، بہنوں کی عزتوں کی حفاظت بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ اس خیمے کے باہر بیٹھے رہنا جس کے اندر بہن کی عزت تار تار ہو رہی ہو، سے بہتر ہے کہ موت کو گلے لگا لیا جائے۔ اس لمحے خیمے کا پردہ ہلا اور ایکتا رانی باہر نکلی تو پل بھر کے لیے غیر ارادی طور پر سکندر کی نظریں کمرے کے اندر کا نظارہ کر بیٹھی، جہاں نرگس کے وجود پر مہاراجہ کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ اس اثنا میں ایکتا، جو بگڑی ہوئی رئیس زادی تھی، اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور انگلی کے اشارے سے اسے کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ سکندر پھرتی سے کھڑا ہوا تو ایکتا نے ہاتھ پھیر کر زوردار تماچا اس کے گال پر دے مارا۔ تم نیچ ذات، ہمیں تشریف لاتا دیکھ کر کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کہتے ہوئے شراب کے نشے میں دھت لڑکھڑاتی رانی نے، جس کے سنہری بال ہوا میں لہرا رہے تھے، ایک اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا تو سکندر کے دماغ پر ایک دم غبار چھا گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایکتا کا بازو پکڑ کر مروڑ ڈالا، جس سے ایکتا تکلیف و توہین سے چیخنے لگی۔ سکندر نے بازو مروڑ کر 4-5 تھپڑ اس کے منہ پر لگائے، جس سے خون کی پتلی لکیر رانی کے ہونٹوں سے نکل کر تھوڑی تک آ گئی۔ شور سن کر مہاراجہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر باہر نکل آیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر لمحے بھر کو اس کے دیدے پھیلے، لیکن پھر پھرتی سے اس کا ہاتھ اپنی کمر کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا خنجر چمک رہا تھا۔ مہاراجہ کے ہاتھ میں خنجر دیکھتے ہی سکندر کی دائیں ٹانگ حرکت میں آئی اور خنجر والے ہاتھ پر پڑی۔ خنجر راجہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر بلند ہوا۔ اگلے ہی لمحے خنجر سکندر کے ہاتھ میں تھا۔ خنجر ہاتھ میں آتے ہی اس نے رخ مہاراجہ کی طرف کر کے کھینچ مارا۔ مہاراجہ کی چیخ گونج اٹھی۔ خنجر مہاراجہ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ وہ تیورا کر گرا۔ چیخ کی گونجدار آواز سے سنسنی پھیل گئی۔ پرندے درختوں سے اڑ کر فضا میں چکر لگانے لگے۔ ایکتا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ خیموں کے پردے ہٹنے لگے۔ پہرے دار چیخ کی آواز سے سمت کا اندازہ لگانے لگے۔ حالات کی سنگینی کا احساس ہوتے ہی سکندر گپ اندھیرے میں ایک جانب سرپٹ بھاگ نکلا۔ یہ ایک دشوار گزار برفیلا راستہ تھا۔ دور برفانی چوٹیاں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ کچھ درخت بھی تھے، لیکن ہر طرف سفید ٹھنڈ کا راج تھا۔ یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھی، لیکن یاتریوں کے قافلے اور ہجوم نیچے سے اوپر جا رہا تھا۔ برف باری مسلسل جاری تھی۔ راستے کے دائیں طرف پہاڑ اور بائیں گہری کھائیاں تھیں، جن سے ذرا پرے شفاف لیکن یخ بستہ پانی کا دریا بہہ رہا تھا، لیکن درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہونے کی بنا پر دریا کا پانی بھی برف کے تودوں کی شکل میں سست روی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ لیکن اسی برفانی برزخ میں بھی لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اوپر پہنچنا مذہبی فرائض میں شامل ہو۔ بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ناگ مندر کے مہان پنڈت کا جنم دن آ پہنچا تھا، جس دن مندر کا مہان پنڈت ناگ داس یاتریوں کو جنم کنڈلیاں بنا کر دیتا اور اس دوران یاتریوں کو خونی اسنان کرنے کی مکمل آزادی ہوتی۔ عام دنوں میں تو ہر روز کوئی سے 3 یاتریوں کو خونی تالاب میں اترنے کی اجازت ہوتی، تو وہ بھی ناگ داس کی سوابدید پر ہوتا۔ یاتریوں کی اسی بھیڑ میں راکیش بھی شامل تھا، جو گھٹنوں تک کوٹ میں ملبوس، پنڈلیوں تک بوٹ پہنے اور گرم چادر کی بکل مارے لمبے لمبے قدموں سے برف پر چلتا جا رہا تھا۔ غیر محسوس انداز میں وہ یاتریوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے نکل رہا تھا۔ قدموں سے زیادہ رفتار اس کے ذہن میں موجود خیالات کی تھی۔ اسے رہ رہ کر اس صندوقچی کا خیال آ رہا تھا، جس میں ناگن کے دونوں ٹکڑے ایک مرتبان میں بند تھے، جسے شمالا دیوی بڑی خوبصورتی سے ہتھیا کر لے آئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شمالا ناگن کو لے کر ناگ مندر ضرور آئے گی اور اب یہیں اس سے 2 ہاتھ ہوں گے۔ انہی خیالات کے تانے بانے بنتا راکیش تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باقی لوگوں کو کاٹتا ہوا بتدریج آگے نکل گیا۔ اب وہ تیزی سے آنکھیں گھما گھما کر ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا اسے کسی خاص جگہ کی تلاش ہے۔ اچانک اسے اپنے دائیں شانے پر حرارت کا احساس ہوا۔ چونک کر پلٹا تو بھونچکا سا رہ گیا۔ ایک ننگ دھڑنگ سادھو، جس نے صرف ایک لنگوٹی پہن رکھی تھی، راکیش کے شانے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ شدید ترین برفانی سردی میں کپڑوں سے بے نیاز سادھو کو دیکھ کر راکیش جھجری لے کر رہ گیا، جبکہ شانے پر جہاں سادھو نے ہاتھ رکھا تھا وہاں بھی اسے حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ ناگ بالک، سادھو بغیر کسی تاثر کے اسے مخاطب ہوا، جس کارن تو آیا ہے مجھے معلوم ہے، پرنتو تمہارے قدم غلط جا رہے ہیں۔ سفل ہونے کا راستہ تلاش کرنا ہے تو بابے کے قدموں کے نشانات پر چلنا شروع کر دے۔ آ میرے پیچھے آ جا۔ یہ کہہ کر نانگا سادھو عام راستے سے ہٹ کر اترائی کی طرف چل دیا، جبکہ راکیش اپنی جگہ ساکت سوچنے لگا۔ چند ساتھ سوچ وچار کے بعد وہ اسی طرف چل پڑا جدھر نانگا سادھو گیا تھا۔ نانگا پھرتی سے اترائی طے کرتا جا رہا تھا اور راکیش اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اچانک نانگا سادھو ایک غارنما راستے میں گھس گیا۔ راکیش بھی پھرتی سے پیچھے لپکا۔ چند ہی قدم چلا ہوگا کہ گپ اندھیرا محسوس ہوا۔ سادھو بھی کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے اندھیری غار میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اچانک اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین جیسے سرک گئی ہو۔ آگے غالباً کوئی گہری کھائی تھی۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ نیچے گرنے لگا اور پھر شڑاب کی آواز سے کسی گہرے پانی میں جا پڑا۔
آخری لمحات میں اسے کسی چٹان کی اپنی جگہ سے کھسکنے کی گڑگڑاہٹ سنائی دی، جیسے غار کا دھانا مضبوطی سے بند کر دیا ہو۔ اور بات بھی سچ تھی، سادھو تو غار کے اندر گھستے ہی ایک طرف پڑے پتھر کے پیچھے جا کر پھرتی سے بیٹھ گیا تھا،